अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में, अपनी आफ़ियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान घरानों में पैदा किया, हमें अपनी ज़ात से अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दी। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें इस्लाम जैसी दौलत दी, इस्लाम को हमारी पहचान बनाया। इस्लाम हमारी पहचान कैसे बन सकता है? हम अपने मिजाज में तब्दीली कैसे लेके आए? इसको हम मुस्लिम डीएनए में देख रहे हैं। और इस हवाले से हमारा आज का मौजू है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद आगही और तरक्की ज़ात। कौन है जिसका दिल ना चाहता हो कि उसे अपनी ज़ात का पता ना चले, वो खुद से आगाह ना हो, वो तरक्की ना करे, आगे ना बढ़े। कोई शऊर रखने वाला इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपनी ज़ात की बेहतरी ना चाहता हो, अपनी खैरखाही ना चाहता हो। लेकिन अजीब बात है कि इंसान सेल्फ इम्प्रूवमेंट तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसे खुद आगाही नहीं होती। और जानते हैं रुकावट क्या है? कैद है। इंसान अपनी ज़ात का खुद कैदी है, असीर ज़ात है, सेल्फ प्रिजनर है, अपने आप का कैदी है। ज़ात का कैदी ज़ात को पहचान नहीं पाता। वो अहमद फराज ने कहा था, खुद को यूं महसूर कर बैठा हूँ अपनी ज़ात में, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्ता कोई नहीं। कैसे रस्तों से और कहाँ जाए फराज, या हुजूमे दोस्ता साथ था या कोई नहीं। इंसान अपनी ज़ात में खुद को खुद ही महसूर कर बैठा है और इर्द गिर्द उसकी मंजिलें उसको पुकारती हैं, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं मिलता। वो रास्ता क्या है? उस रास्ते पर कैसे चलें? कैसे उस रास्ते को अपने लिए ओपन करें? कौन है जो ओपन करेगा? ज़ात का कैदी ज़ात को पहचान ना पाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ पर जाना है, क्यों आते हैं इस जहान में लोग, कहाँ चले जाते हैं इस जहान से लोग, किस हाल में रहते हैं, किस हाल को पहुँच जाते हैं लोग, किस हाल में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, क्यों हैवानों की तरह जीते हैं लोग? क्या इंसानों में रहने वाले इंसानों की तरह जीते हैं लोग? कैसे इस हाल को पहुंच जाते हैं लोग? वो इकबाल ने कहा था
بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی، یہ گنبد مینائی، یہ عالم پنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی تنہائی۔ تو اب دیکھیے، ذات کی گرداب میں پھنسی ہوئی روح کو، جس کو جہانوں کے بادشاہ نے میرے وجود میں پھونکا، جو بے قرار ہے اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کی روح بھی لوٹنا چاہتی ہے، میری روح بھی لوٹنا چاہتی ہے، مگر وہ میری ذات کی قید میں ہے، میرے حالات کی قید میں ہے۔ میں اسیر ذات، مجھ پر میرا اپنا آپ ہی منکشف نہیں ہوتا۔ آخر کیوں مجھ پر میرا ہی عقدہ نہیں کھلتا؟ میری ذات کی گرہیں مجھی پر واقع کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ سورہ الحشر میں رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلوا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیسے بھولتے ہیں اپنے رب کو لوگ، کیسے بھول جاتے ہیں خود اپنے آپ کو لوگ۔ رب العزت نے یہاں بتایا ہے کہ خدا فراموشی خود فراموشی تک لے جاتی ہے۔ یہ ذات کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا یوں ہی تو نہیں ہے۔ اس ذات بابرکات کو بھول گئے، اس کو فراموش کر دیا تو خود کو فراموش کر بیٹھے۔ خدا فراموشی نے تو خود فراموشی تک پہنچایا ہے۔ کیا یہ خدا فراموشی خود فریبی نہیں ہے؟ اس دھوکے سے کیسے نکلیں؟ تار عنکبوت ہے جس نے ہمیں اپنی ذات کے اندر ایسے جکڑ دیا ہے کہ راستہ نظر نہیں آتا۔ کون ہے وہ خوش نصیب جسے ذات کی قید سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے؟ وہ جو خود اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے۔ حدیث تو نہیں ہے، کسی کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سیلف اویئرنس کتنی ضروری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کسی کو خود آگاہی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ بڑے مشن کو اپنا کر، بڑے مقصد کی خاطر جی کر، کوئی بڑے مقصد کو فوکس کر لیتا ہے نا، اس کی خاطر جینا شروع کر دیتا ہے، اسی کو تو عشق کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یعنی یہ بڑے مقصد کی لگن ہے جس کی وجہ سے انسان سیلف اویئرنس سیکھتا ہے، اس کے آداب سیکھتا ہے۔ پھر انسان غلام ہے، قیدی ہے، تب بھی اس پر دنیا پر حکومت کے راز کھل جاتے ہیں۔ جہاں گیری، جہاں بانی، اس کے لیے یہ سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، مشن سے محبت ہے، بڑے مقصد سے محبت ہے، جس کی وجہ سے انسان خود آگاہی کے آداب سیکھتا ہے، پھر یہ راستہ کھل جاتا ہے۔ اور ایک غلام قوم کو
جب کوئی خودآگاہی سکھانا چاہتا ہے، سیلف اویئرنس سکھانا چاہتا ہے، تو اس کو مایوسی آن لیتی ہے۔ اقبال کہتا ہے، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال کہتا ہے کہ اے عقل مند راہبر، لیڈر، اے وہ جو اپنی قوم کو لیڈ کر رہے ہو، آپ نے اپنی قوم سے نا امید نہیں ہونا، آپ ان سے نا امید نہ ہوں، اگرچہ یہ کمکوش ہے لیکن بے ذوق نہیں ہے، اور یہ راستے کے مسافر ہیں۔ اب امیجن کریں کہ انسان سیلف اویئرنس کے راستے پہ کیسے چلتا ہے، اور اس راستے پہ چلتے چلتے کہاں جا پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو سامنے رکھنا چاہتی ہوں، سورہ الحشر میں رب العزت نے فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنت والے اور دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب وہ ہے جو خود سے آگاہ ہے۔ تو یہ جو سیلف اویئرنس ہے نا، اس کی وجہ سے جانتے ہیں کیا چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کانشیسنس، تقوی اور سیلف امپروومنٹ۔ یہ سیلف امپروومنٹ کا راستہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ پہچانیں، لوگ غور و فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ سیلف امپروومنٹ کا راستہ ہے، جس راستے پہ چلنے والا اپنی قید سے نکلتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں، اور آگے بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس راہ پہ چلنے کے لیے یہ رہنمائی ہے، یہ قرآن اور سنت کی گائیڈنس ہے۔ یہی قرآن تو بتاتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی بےحد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہمیں اپنی طرف جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے
جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جیسے خود فراموشی خدا فراموشی تک پہنچاتی ہے اور خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں نکلتا ہے، ایسے ہی خود آگہی خدا آگہی تک پہنچاتی ہے۔ ہماری اصل تو وہی ہے، ہم نے اپنی اصل تک پہنچنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ سیلف اویئرنیس کتنی اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیلف اویئرنیس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، خود آگاہ ہونے کی علامات کیا ہیں، میں کیسے جان سکتی ہوں کہ میں سیلف اویئر ہوں یا نہیں۔ اور سیلف اویئرنیس نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اور سیلف اویئرنیس کس طرح سیلف امپروومنٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور سیلف اویئرنیس کیا ہے، جب ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آکسفورڈ لینگویج ڈکشنری کے مطابق خود آگہی اپنے کردار، احساسات، مقاصد اور خواہشات کے بارے میں شعوری علم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ہے نا کہ اپنے آپ کے بارے میں جاننا کیا ہے۔ تو خود آگہی کسی کے اپنے خیالات، احساسات، طرز عمل اور خصوصیات کو پہچاننے، سمجھنے اور بصیرت حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں اپنی طاقتوں یعنی اپنی اسٹرینتھ، اپنی ویکنسز، اپنی ویلیوز، اپنے بیلیفز، اپنے ایموشنز کو جاننے اور اپنے بارے میں واضح اور درست ادراک کرنا شامل ہے۔ خود آگہی افراد کو اپنے اعمال اور تجربات پر غور کرنے، ان کے محرکات کو سمجھنے اور باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ انفارمڈ ڈیسیژنز۔ اسی کی وجہ سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ایسے ڈیسیژن کر سکے۔ الحمدللہ۔ پھر سیلف اویئرنیس ہمیں یہ دعوت بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے تجربات کو دیکھیں کہ اس کے ہماری شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ اسلام میں روحانی ترقی اور ذاتی ترقی کا ایک لازمی پہلو ہے۔ خود آگہی ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ یہ افراد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اچھے طریقے سے منظم کر سکیں
دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکیں اور بہتر فیصلے کر سکیں. یعنی خود آگہی ہے جو آپ کو ترقی ذات تک لے جاتی ہے. الحمدللہ. تو یہ ذاتی اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ افراد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان میدانوں کی شناخت کریں جہاں انہیں مزید بہتری کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ آپ کا حدیث اینڈ سیرہ اسپیشلائزیشن کورس کرنا بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے کھوجا ہے ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے. تو جو ان میدانوں کو شناخت کر لیتا ہے جہاں انہیں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور نشو و نما اور مثبت تبدیلی کے لیے عملی اقدامات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے سیلف اویئرنیس کس قدر زیادہ قیمتی ہے، اسے کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی. تو سیلف اویئرنیس کی بڑی اہمیت ہے. خود آگاہی ذاتی ترقی، جذباتی ذہانت اور مؤثر کمیونیکیشن کے لیے ایک بنیادی مہارت ہے. یہ افراد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات، خواہشات اور مقاصد کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کریں. اب دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور نہیں کرتا تو کہیں خواہشات میں پھنس جاتا ہے، کہیں صرف ضروریات میں پھنس جاتا ہے اور مقاصد بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. تو خود کو بہتر بنانے اور ذاتی ترقی کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. بہتر فیصلے کریں جو اقدار اور طویل مدتی مقاصد کے مطابق ہوں. اپنے جذبات اور رد عمل کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کریں. پھر ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر صحت مند تعلقات استوار بھی کریں، برقرار بھی رکھیں. اپنی ہمدردی اور دوسروں کی سمجھ میں اضافہ کریں. زندگی کے چیلنجز کو زیادہ لچک اور موافقت کے ساتھ نیویگیٹ کریں. تو ہم دیکھیں گے کہ سیلف اویئرنیس کیسے پیدا ہوتی ہے. دنیا میں اس کے لیے بہت طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم آپ کیسے سیلف اویئرڈ ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق سے. تقوی، بینگ کانشیسنس آف اللہ، کانشیس آف اللہ. اسلام میں خود شناسی کا آغاز تقوی سے ہوتا ہے. اس میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں شدت سے آگاہ ہونا اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شامل ہے. ہم سے زندگی میں جو کچھ مطلوب ہے اس کو اگر ہم ایک لفظ میں دیکھنا چاہیں تو وہ تقوی ہے. تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کے خوف میں زندگی بسر کرنا. اور سورہ الحشر کی آیات ہی میں پہلی آیت آتی ہے آخری رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ چاہیے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو وہ تقوی کیا ہے؟ احتیاط، محتاط زندگی گزارنے کا نام تقوی بھری زندگی ہے. اور غیر محتاط زندگی غیر متقیانہ زندگی ہے. تقوی دراصل اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا نام ہے. اور تقوی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانے کا نام ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ
تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جو تنگ ہو، ادھر ادھر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، چلنا دشوار ہو؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا ہاں، ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جب اس راستے پر سے گزرے تھے تو کیسے گزرے تھے؟ سیدنا عمر نے جواب دیا کہ میں اس طرح گزرا تھا کہ اپنا دامن سمیٹ لیا تھا، اپنے آپ کو بچا کر بہت ہی احتیاط سے گزرا تھا۔ تو سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں انسان کی آزمائش کے لیے کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے، کہیں دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے، کہیں ناخوشگوار اسباب ہیں جو انسان کے ذہن کو درہم برہم کر کے نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر کشش سے بچ کر جینا ہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں انسان کے امتحان کے لیے کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، انسان کے لیے کتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں، انسان کے اندر منفی جذبات ہوتے ہیں، کہیں اپنی ذات سے باہر لوگوں کے چھیڑے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، کہیں دنیا کی کشش ہے، کتنی چیزیں ہیں جو نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ تو زندگی کے راستے میں اگر انسان کا دامن ان سے الجھ جائے تو وہ انہی میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ تو انسان اگر آج اور کل کی کہانی میں پھنسا رہے تو پھر وہ مٹی سے، گوشت اور لہو سے اٹھ کر کبھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ زندگی کے راستے میں اگر انسان کا دامن ان سے الجھ جائے تو وہ انہی میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کا راستہ اس طرح طے کرے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹ لے، ناموافق چیزوں سے الجھنے کی بجائے ان سے بچے، آگے بڑھتا رہے، اور اس کا ذہن ایسا ہو جو بچاؤ کا طریقہ اختیار کرے، الجھاؤ کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ انسان کو اصلاً اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر اس فطرت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو انسان کا رخ صحیح سمت میں رہے گا اور وہ سمت میں چلتا چلا جائے گا۔ اور اگر خود انسان اپنے راستے کی رکاوٹ بن جائے تو وہ کس صراط مستقیم پر چلے گا؟ وہ کیسے تقویٰ کے راستے پر چلے گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا تقویٰ کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں کام یہی کرنا ہے کہ غیر فطری رکاوٹوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بنانا، یعنی اپنی فطرت پر چلنا ہے، دین فطرت پر چلنا ہے اور اپنے رب سے جا ملنا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ تقویٰ کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ بدگمان ہونا رکاوٹ ہے۔ کیا آپ کبھی کسی سے بدگمان ہوئے؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ آپ تو سیلف اویئرنس سیکھ رہے ہیں نا۔ کیا کینہ رکھنا رکاوٹ ہے؟ کیا غیبت کرنا رکاوٹ ہے؟ کیا کسی کو طعنہ دینا رکاوٹ ہے؟ بد اخلاقی بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ بد اخلاقی فطرت سے ہٹی ہوئی ہے، اور تقویٰ والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان ہدایت مانگتا ہے نا اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن وا کر دیتے ہیں۔
تو یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ ان کے پاس زندگی میں وقت ہوتا ہے۔ باقی لوگ تو اپنا وقت دوسروں سے اثر قبول کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، ماحول سے اثر قبول کرتے ہیں، دوسروں سے اثر قبول کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر جو اثرات جمع ہوئے ہیں ان کے مزید اثرات تو ایسے شخص یعنی ان کے مزید اثرات دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں ملٹیپلیکیشن ہے، تو ایسے شخص کے پاس وقت کہاں سے نکلے گا؟ وہ نعمت بھری جنتوں کے لیے کیسے کوئی کام کر سکے گا؟ تو پہلی چیز ہم نے دیکھی تقوی۔ تقوی کی وجہ سے انسان سیلف اویئرڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے سیلف ریفلیکشن اینڈ کنٹمپلیشن۔ اسلامی تعلیمات خود پر ریفلیکٹ کرنے اور کنٹمپلیشن کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ مسلمانوں کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اپنی زندگی اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیلف ریفلیکشن کیا ہے؟ سیلف ریفلیکشن افراد کو اپنی خامیوں کو پہچاننے، معافی مانگنے اور مثبت تبدیلیاں کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ہر فرد اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جواب دہی کا یہ یقین خود آگاہی کے لیے ایک طاقتور محرک کا کام دیتا ہے۔ ریئلی سیلف اویئرنس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام انتہائی مفید ہے۔ جس کو یہ پتا ہو آئی ایم اکاؤنٹیبل، وہ پکار اٹھتا ہے آئی ایم ریسپانسبل۔ مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ حقیقت انہیں اپنے اعمال کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ چوتھی چیز ہے توبہ، ریپینٹنس۔ خود آگاہی میں توبہ یا معافی مانگنا بھی شامل ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کریں۔ کتنا زیادہ آسان ہے لیکن کتنا مشکل ہے کسی انسان کے لیے جو تکبر میں مبتلا ہے، وہ کبھی اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتا۔ جو اپنی غلطی چھوٹی بڑی تسلیم کر لیتا ہے وہ خلوص دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ تو خلوص دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور روحانی بہتری کے لیے کوشش کرنے کا یہ عمل خود آگاہی کی ایک شکل ہے۔ اور پانچویں چیز ہے انٹینشن، نیت۔ اسلامی فریم ورک کے اندر خود آگاہی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اعمال کے پیچھے ان کے ارادے سب سے اہم ہیں۔ تمام کاموں میں خالص اور خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کی بنیاد پر اعمال کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کو وہی بدلہ دے گا جس کا فی الواقع وہ مستحق ہے۔ اور چھٹی چیز ہے نماز۔ آپ کہیں گے کہ نماز کیسے سیلف اویئرڈ کرتی ہے؟ اسلام میں روزانہ کی 5 نمازیں خود آگاہی اور غور و فکر کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ نماز کے دوران مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں، ہدایت، بخشش اور تزکیہ نفس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں ہیں۔ یہ احساس انسان کو
خود آگاہ بنا دیتا ہے. اسے وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اپنی ذات میں وہ غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنے ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے جو عام طور پر پتہ نہیں چل پاتا. پھر انسان غور و فکر کرنے کے قابل ہوتا ہے. کَأَنَّكَ تَرَاهُ سے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تک کا ہی تو سفر ہے، سیلف اویئرنیس کا سفر، سیلف امپروومنٹ کا سفر. اور ساتویں چیز کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، کردار کی نشو و نما. جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا اس کو خود آگاہی کیسے ملے گی؟ خود آگاہی میں کسی کے کردار کی خصوصیات کو پہچاننا، ذاتی ترقی پر کام کرنا شامل ہے. اسلام اچھے کردار کی نشو و نما پر بہت زور دیتا ہے، جس میں صبر، عاجزی، شکر گزاری اور ہمدردی جیسی خوبیاں شامل ہیں. تو خود آگاہی کو فروغ دینا زندگی بھر کا ایک قیمتی سفر ہے، جس میں خود شناسی، مشاہدہ اور ذاتی ترقی کا عزم شامل ہے. خود آگاہی پیدا کرنے میں آپ کی مدد کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں. اس میں سے پہلا قدم ہے علم حاصل کرنا، اور دوسرا سٹیپ ہے جرنلنگ، جریدہ لکھنا. یہ خود آگاہی کا ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے. اپنے خیالات، جذبات اور تجربات کو باقاعدگی سے لکھیں. پیٹرن، محرکات اور بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اپنے اندر پر غور کریں. مجھے یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے، آئی واز ان کلاس 3، جب میرے والد نے ہمیں باقاعدگی کے ساتھ ڈیلی ڈائری لکھنی سکھائی تھی. میں نے دیکھا کہ ڈائری لکھنے کا اتنا نفع ہوا، کیونکہ ڈائری میں ابا جی نے ہمیں کہا تھا جو دیکھو لکھو، جو محسوس کرو لکھو، جو اچھا لگے لکھو، جو برا لگے وہ بھی لکھو. تو آپ دیکھیں جب انسان کاغذ پہ لکھتا ہے تو دراصل اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے نا. تو ہم تو ایسے ہی جیسے ایک دوسرے کے لیے اللہ اکبر، یعنی کرامن کاتبین کی طرح ہر بات لکھنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن انسان بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ممکن حد تک ہم یہ ساری باتیں لکھنے کی کوشش کرتے تھے. اسی سے لکھنے کی رغبت بھی پیدا ہوئی اور لکھنا آسان بھی ہوا اور سیلف اویئرنیس ممکن ہوئی. تیسری چیز ہے دوسروں کا فیڈ بیک لیں. قابل اعتماد دوستوں، خاندان کے اراکین یا سرپرستوں سے ایماندارانہ رائے طلب کریں. دوسرے لوگ آپ کے رویے اور آپ کی اسٹرینتھ کے بارے میں ایسی بصیرت پیش کر سکتے ہیں، ایسی انسائٹ دے سکتے ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہوں گے. اور چوتھی چیز ہے سیلف ریفلیکٹ ڈیلی. ہر روز خود کی عکاسی کے لیے وقت وقف کریں. اپنے اعمال، رد عمل اور فیصلوں پر غور و فکر کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ایک خاص طریقہ کیوں اپنایا یا کیا محسوس کیا، آپ کے محرکات اور ارادے کیا تھے. تو اب دیکھیے کہ انسان جس وقت غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اعمال، اپنے فیصلے بہتر بنا سکتا ہے. پانچویں چیز ہے اہداف مقرر کریں، گول سیٹنگ کریں. ذاتی ترقی کے واضح اور مخصوص اہداف مقرر کریں. اپنی پیش رفت کا باقاعدگی سے جائزہ لیں. اور چھٹی چیز ہے ایکٹیو لسننگ، اس کی مشق کریں. دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت فعال طور پر سننے کی کوشش کریں. نہ صرف ان کی باتوں پر توجہ دیں بلکہ اپنے رد عمل اور ججمنٹ پر بھی توجہ دیں.
یہ آپ کے جذباتی رد عمل ایموشنل ریسپانسز کی بصیرت کو ظاہر کرے گا۔ اور ساتواں، خود سے سوال کرنے میں مشغول ہوں۔ بہت ہی دلچسپ گیم ہے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اور آٹھویں چیز ہے انگیج ان سیلف کویسچننگ، اپنے آپ سے سوالات پوچھیں۔ اور پوچھنا کیا ہے، میری بنیادی اقدار کیا ہیں، میری اسٹرینتھ اور میری ویکنسز کیا ہیں، میرے طویل مدتی مقاصد کیا ہیں۔ یہ سوالات خود شناسی میں مدد دیتے ہیں۔ اور نواں ہے مختلف نقطہ نظر تلاش کریں۔ مختلف نقطہ نظر سے حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں، بشمول دوسروں کے نقطہ نظر کے۔ اس سے آپ کو اپنے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں مزید سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور ہمدردی، ایمپتھی کی مشق کریں۔ دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے سے خود آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے تجربات اور جذبات کو سمجھتے ہیں، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، آپ اپنے جذبات اور طرز عمل کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پڑھیں اور سیکھیں۔ خود آگاہی، جذباتی ذہانت اور ذاتی ترقی پر کتابیں، مضامین پڑھیں یا پوڈ کاسٹ سنیں، دوسروں کے تجربات اور بصیرت سے سیکھیں۔ یہ سلسلہ نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ تو 12ویں بات ہے چیلنجز کو قبول کریں، مشکل حالات کا سامنا کریں، ان سے سیکھیں۔ مشکل تجربات اکثر اپنی ذات کی دریافت اور ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ تو باقاعدگی سے پیش رفت کا جائزہ لیں، وقتاً فوقتاً اپنے خود آگاہی کے سفر کا جائزہ لیں، اپنی کامیابیوں پر شکر ادا کریں، ان مقامات کو تسلیم کریں جہاں آپ میں بہتری آئی ہے، اور ان مقامات کی نشاندہی کریں جن پر ابھی بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ خود آگاہی پیدا کرنا ایک جاری رہنے والا عمل ہے۔ خود آگاہی پیدا کرنا ایک جاری رہنے والا عمل ہے جس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبدیلی کے لیے اوپن رہیں، اپنے بارے میں تلخ سچائیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ خود آگاہی میں اضافہ، ذاتی ترقی، بہتر تعلقات اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں گہری تفہیم کا باعث بن سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے۔ الحمدللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیلف اویئرنس کے بعد سیلف امپروومنٹ کی طرف کیسے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، رب العزت نے پیکج دیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر شدت پسند ہیں، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں دیکھو گے رکوع میں، سجدوں میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک پروان چڑھتی ہوئی فصل ہے۔ ایک کھیتی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے
اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو سیلف امپروومنٹ کے لیے ماحول چاہیے، اور سیلف امپروومنٹ کے لیے یاد رکھیے گا صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ سیلف امپروومنٹ کا پلان قرآن مجید کے آغاز میں دیکھتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ تو ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کائنات کے بادشاہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے آغاز کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ہر کام کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر کام کے اختتام پر رب العالمین کو پکارنا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے رب کا شکر گزار بننا یہ دوسری بات ہے، اور تیسری ہے رب العالمین کی مرضی میں جینا۔ تو رب العالمین جو الرحمن الرحیم ہے، وسیع رحمت والا نہایت رحم والا، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے زندگی کے سارے کام انجام دینا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، یاد رکھنا کہ مالک یوم الدین کو حساب دینا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی عبادت اور استعانت کا رشتہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، دعا ہے۔ صراط مستقیم ہی پاتھ ٹو سیلف امپروومنٹ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو سیلف امپروومنٹ کے لیے انعام یافتہ لوگوں کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سیلف امپروومنٹ کے لیے 5 خصوصیات ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان سین ورلڈ پر دل سے یقین رکھنا، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی رزق پر انسان کے حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ الحج میں ایک اور پیکج ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکوع، سجدے، رب کی عبادت اور بھلائی کے کام کرنا، ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کرنے والے کام ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وهو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. سو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہی سیلف امپروومنٹ کا راستہ ہے، وہی تمہارا مالک ہے. نعم المولا و نعم النصیر. سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے. تو یہ پیکیجز ہیں زندگی میں جن کو اپنانا ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی امپروومنٹ چاہتے ہیں. تو یہ امپروومنٹ کا راستہ ہے. تو ہم نے آج دیکھا سیلف اویئرنیس کو کہ ہر بندہ اویئرڈ ہونے کی بجائے کس طرح سے پھنسا ہوا ہے اپنی ہی ذات میں. تو سیلف اویئرنیس اس وقت کسی انسان کو سیلف امپروومنٹ تک لے جاتی ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہے کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.